अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज एक नए एपिसोड में हम अल्लाह तबारक व तआला के एक अहम नाम अल वहाब की शरह लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे अच्छे नामों में से एक अहम नाम अल वहाब भी है। अल वहाब अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम कुरान में 3 जगहों में आया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये आयत ज़िक्र की है। बंदे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं तो दुआ करते हुए कहते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब तू हमारे दिलों को कभी भी भटकाना मत, सीधे रास्ते से हटाना मत, कभी इसमें कजी ना आ जाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, हिदायत देने के बाद, रहनुमाई करने के बाद, तौफ़ीक़ देने के बाद, सीधे रास्ते पर इस्तिक़ामत अता करने के बाद, ऐ अल्लाह कभी भी हमें गुमराही के रास्ते पर न लगा, हमें गुमराही के रास्ते से बचा। हमारे अंदर किसी तरह की कोई कजी आ जाए और हम सीधे रास्ते से भटक जाएं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू हमको इससे बचा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपनी तरफ से हिदायत की तौफ़ीक़ दे और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपनी तरफ से रहमत दे, अपनी ख़ास रहमत से हमें नवाज। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत अता करने वाला है, बहुत देने वाला है। तो इस आयत में अल वहाब अल्लाह तबारक व तआला का नाम आया हुआ है। दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करते हैं तो कहते हैं, रब्बिग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। ऐ मेरे रब तू मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा, ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए भी ना हो, यानी ऐसी बादशाहत, ऐसा गलबा जो किसी और के लिए ना हो। ऐ अल्लाह तो मुझे इनायत फरमा, बेशक तू बहुत देने वाला है। अलगरज़ अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम अल वहाब ये साबित है, कुरान में 3 जगहों पे आया हुआ है। सारी आयतें पेश करना यहाँ हमारा मकसद नहीं है, हम आपके सामने सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम साबित है, कुरान में 3 जगहों पर आया हुआ है। दूसरी बात ये कि अल वहाब का माना क्या है। अल वहाब ये अरबी ज़बान में वहबा से है, वहबा से ये मुबालगा का सेगा है, मुबालगा का सेगा है। इसका मतलब होता है कसीरुल हिबति वल अता, यानी बहुत ज़्यादा देने वाला, बहुत ज़्यादा अता करने वाला, ये अल वहाब का माना है। अल वाहिब का माना अरबी में होता है देने वाला, अता करने वाला, और अल वहाब का माना होता है बहुत ज़्यादा अता करने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम अल वहाब, इसके माने हैं बहुत ज़्यादा अता करने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने ही इंसानों को सारी नेमतें दी हैं, अपनी सारी मखलूक़ात को सारी नेमतें दी हैं। दुनिया में, इस पूरी कायनात में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब की सब अल्लाह तबारक व तआला का अतिया ही है। अल्लाह तबारक व तआला ही ने हिबा किया है, उसी ने दिया है। वो वहाब है, वो अता करता है, वो देता है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपको दुनिया में नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो अल वहाब है। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कैसे बंदों को अता करता है। देखिए,
ایک بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنین کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی، اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق اسے وہیں پہنچاتا ہے، رزق کا سامان کیے ہوئے ہے۔ اور جب بندہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کے دل میں پہلے اس کے لیے رحم اور مہربانی کے جذبات کو ڈال دیتا ہے، اور ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اس کا خیال کریں، اس کی ساری ضروریات اور اس کی ساری حاجات اللہ تبارک و تعالی پورے کرتے رہتا ہے۔ یہی ساری مخلوقات کا معاملہ ہے، ساری مخلوقات کی ساری ضرورتیں وہی پورا کرنے والا ہے، اور وہی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اسی کی طرف سے عطیات ہیں، اسی کی طرف سے ہبہ ہے کہ ہم کو اور سارے انسانوں کو اور ساری مخلوقات کو مختلف چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ جسم اور ہمارے اس جسم میں پائی جانے والی طاقت اور ہماری صلاحیت، ہمارے پاس پائی جانے والی تمام قابلیت، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، یہ اس کا ہبہ ہے، اس کا عطیہ ہے۔ آج تو ہم عام زبانوں میں بھی لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، گاڈ گفٹڈ، یعنی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو چیزیں بھی ہیں، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز عنایت فرمائی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، اور وہی ساری نعمتیں دیتا ہے، اور اسی کی نعمتوں میں ہم لوگ سانس لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہبہ اور ہدیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عطیہ، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ چند شکلیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عطیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت کی بارش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے تمام بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنی تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ جو اس کی رحمت عام ہے وہ تو سب کے ساتھ ہے، اور سب پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہی لوگ زندہ ہیں، اور ساری مخلوقات اللہ کی رحمت کے سائے ہی میں ہے، لیکن یہ رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے، اور یہ خاص رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص ہبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطیہ، یہ ہبہ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے۔ اسی لیے ہم بندوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہم اپنے رب سے دعا کرتے رہیں، تو دعا میں یہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ کیا ہے دعا؟ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت کا، رحمت کا عطیہ دے۔ اے اللہ تو ہمیں رحمت کا عطیہ دے، رحمت ہبہ کر۔ یہ رحمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت۔ بقیہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت میں تو ہم ہمیشہ رہتے ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہدایت کی شکل میں بھی ہے، اور سیدھے راستے پر گامزن ہونے کی شکل میں بھی ہے، اور جس ہدایت کے نتیجے میں ہی ہمیں جنت نصیب ہوگی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور یہ اس کی خاص ہدایت ہمارے اوپر نہ ہو، خاص رحمت ہمارے اوپر نہ ہو، تو جنت میں بھی ہمیں داخلہ نہیں مل سکتا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل کے بدلے میں داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بدلے میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ پریشان ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں داخل نہیں ہوں گے جنت میں؟ کہا کہ ہاں، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیزیں مانگنی ہیں، اس میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت خاص طلب کریں، جس رحمت کے نتیجے میں ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو
ہم کو دعا کیا سکھائی گئی؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عنایت فرما، رحمت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہبہ اور عطیہ ملک اور بادشاہت کی شکل میں بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عہدہ دیتا ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کی بادشاہت دے دیتا ہے، حاکمیت دے دیتا ہے۔ یہ عہدے مختلف انداز کے ہیں اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف قسم کے عہدے ہوتے ہیں۔ مشہور نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت دی تھی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بادشاہت کا عطیہ دے، بادشاہت ہبہ کرے، یعنی اور تو چیزیں ہیں ہی، اس میں ساتھ میں یہ طلب کیا، یہ دعا کی کہ رب ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب تو مجھے ایسی بادشاہت عنایت فرما جو میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ویسی بادشاہت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی عطیہ ہے، اگر ہم کہیں کسی جگہ کے ذمہ دار بنتے ہیں، عہدے دار بنتے ہیں، یہ اسلام پر ایمان کا تقاضا ہے، ذہن میں رکھیے یہ بات۔ اگر ہم ذمہ دار بنتے ہیں، عہدے دار بنتے ہیں، تو یہ حکم اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے دیا ہے۔ کبھی بھی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر کے ادا کرنا چاہیے اور عہدے کو ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھ کر کے اس کو اچھی طرح سے ادا کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عنایت فرمایا ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ کی گئی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش رہنی چاہیے۔ جب یہ کوشش ہوگی تو ان ذمہ داریوں کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آدمی ان خرابیوں سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، کہیں نہ جائیے گا، بڑی اہم باتیں ہیں جو ابھی باقی ہیں اسلام کے تعلق سے۔ وقفے کے بعد یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عطیات ہیں ان میں سے ایک اہم عطیہ عہدے اور مناصب بھی ہیں۔ ہمیشہ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ عہدے ملتے ہیں، یہ مناصب ملتے ہیں، یہ اس لیے ملتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے اس کو ادا کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مطلب کے لیے صرف اسے استعمال کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مطلب اس حدیث کا یہی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ۔
امام جو کسی بھی ملک کا سربراہ ہے، جو کسی بھی ملک کا بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، وہ بھی مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کہ اس نے اپنی اس بادشاہت میں لوگوں کا خیال کہاں تک رکھا، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کیا یا نہیں کیا۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور یہ ہر انسان سے تعلق رکھتی ہے بات، ہر گھر کے مالک سے یہ بات تعلق رکھتی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایک ذمہ دار ہے، گھر میں گویا کہ اسے ایک منصب ملا ہوا ہے۔ منصب کیا ہے؟ اس کا عہدہ کیا ہے؟ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اور اس سے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو یہ عہدے اور مناصب دیتا ہے، عہدے اور مناصب کا جو یہ عطیہ اور ہبہ ملتا ہے، یہ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ ہم اس پر کوئی فخر جتائیں، ہاں ہم بڑی اونچی شخصیت کے مالک ہیں، ہمارا بڑا اونچا مقام ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم قاضی ہیں، ہم پرنسپل ہیں، ہم ڈائریکٹر ہیں۔ یہ عہدے اور مناصب فخر جتانے کے لیے نہیں ملتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، ہبہ ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اگر ہم نے صحیح طریقے سے ادا کیا ہے تب اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے، ورنہ ہماری اس ذمہ داری کو صحیح سے نہ ادا کرنے کی وجہ سے کل یہ عہدے اور مناصب ہمارے لیے حسرت و یاس کا سامان بن جائیں گے اور بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ احادیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ میں وہ حدیثیں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ یہی عہدے اور مناصب کل قیامت کے دن انسان کے لیے شرمندگی کا سبب بن جائیں گے، حسرت کا سبب بن جائیں گے۔ کیوں بن جائیں گے؟ اس لیے کہ اس نے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا ہے۔ مطلوب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہبہ ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عنایت کو اچھی طرح سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہ کریں، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان پر شفقت اور نرمی کا برتاؤ کریں، اور صحیح طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، انسانیت کا معاملہ کریں، انسانیت کا برتاؤ کریں، اور نرمی کا برتاؤ کریں، رحم کا برتاؤ کریں۔ جو لوگ دنیا والوں پر رحم کرتے ہیں، آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہے، ہدیہ۔ گھر کی خاتون کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ بَعْلِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُ، کہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں ایک ذمہ دار ہے، اس کا بھی ایک عہدہ ہے، یہ گھر کی مالکن ہے، ربۃ البیت ہے، اس کا بھی ایک عہدہ ہے۔ عہدہ کیا ہے؟ گھر کی مالکن ہے، اور اس سے بھی گھر کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سارے عہدے مناصب یہ اللہ تعالیٰ کے عطیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہے یہ، کیونکہ وہ وہاب ہے، وہ دینے والا ہے، اور بہت زیادہ دینے والا ہے، اس نے دے رکھا ہے۔ جب اس نے یہ چیزیں دے رکھی ہیں تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کو ہم سمجھیں اور اس کی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اہم عطیہ اور اہم ہبہ ہے، اس میں سے نیک بیوی اور صالح اولاد بھی ہے۔ نیک بیوی اور صالح اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا ہبہ ہے یہ۔ وہ الوہاب ہے، اور وہی ہبہ کرتا ہے، عطیہ کرتا ہے، اور جن چیزوں کو اس نے ہمیں دیا ہے ان چیزوں میں ایک اہم چیز نیک بیوی، ان میں ایک اہم چیز صالح اولاد۔ اسی لیے ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، اللہ کے نیک بندے جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں ایک اہم دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر، یہاں بھی ہب کا لفظ آیا ہوا، ہبا کر، عطا کر، ہمیں دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں
اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھ کی ٹھنڈک دے، یعنی ہماری اولاد بھی نیک ہو، ہماری بیوی بھی نیک ہو، صالح ہو، جس سے ہمیں خوشی نصیب ہو۔ ایسی بیوی جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے، اسی کو نیک بیوی کہا جاتا ہے، اسی کو المرأۃ الصالحہ کہا جاتا ہے۔ یہ خوش ہونے کا مطلب دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، یعنی دین کے لحاظ سے جس نیک خاتون کو دیکھ کر کے شوہر کو خوشی محسوس ہو، یہ نیک خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا یہ سب کی سب متاع ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین سامان، اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین عطیہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کی تعریف کیا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ التی اذا رآ الیہا سرتہ واذا غاب عنہا حفظتہ، ایسی نیک بیوی کہ جب شوہر اس پر نگاہ ڈالے تو خوشی سے جھوم اٹھے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اور جب شوہر غائب ہو گھر سے تو اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا اہم عطیہ ہے میرے بھائیوں۔ اور جو لوگ بھی میری یہ بات سن رہے ہیں، میں سارے ناظرین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، خود اپنے بارے میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بات سوچئے کہ آپ کے گھر میں جو خاتون ہے، اگر وہ خاتون نیک ہے، صالح ہے، تو کتنا سکون ہے آپ کے گھر میں، اور کتنا سکون آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ یقیناً نیک بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا ہبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع من السعادت، 4 چیزیں ہیں جو کہ سعادت کا سبب ہیں، دنیا میں نیک بختی، خوش بختی، اور دنیا میں خوشی اور سرور کا سبب بنتے ہیں، انسان کی آسانی کا سبب بنتے ہیں، انسان کے لیے بڑی سعادت کا سامان ہیں یہ 4 چیزیں۔ وہ 4 چیزیں آپ نے بیان کی، اس میں سے ایک چیز نیک بیوی آپ نے بیان کیا۔ نیک بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ، بہت بڑا عطیہ ہے۔ پوچھئے اس نعمت کے بارے میں، اس عطیے کے بارے میں ان لوگوں سے جن کو اپنے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ بیوی نیک اور صالح نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا سکون کس طریقے سے تباہ و برباد ہوتا ہے، اور کس طریقے سے آدمی اپنے گھر سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، گھر میں جائے تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ کیوں؟ گھر میں جو بیوی ہے، جو گھر کی مالکن ہے، وہ نیک اور صالح نہیں ہے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیوی دے، اور نیک اور صالح بیوی سے شادی کرنے کے بعد دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی کو نیک اور صالح بنائے رکھے، ہمیشہ اس کی صالحیت قائم رہے۔ اگر یہ نیک بیوی، صالح بیوی گھر میں اس طرح سے رہے گی تو یقیناً گھر کا ماحول بڑا سکون بھرا ماحول ہوگا، اور بڑی آسانیاں گھر میں رہتی ہیں، گھر جنت نشاں بنتا ہے۔ لیکن اگر بیوی صالح نہیں ہے، بیوی تو ہے لیکن صالح بیوی کا عطیہ نہیں ہے، صالح بیوی کا ہبہ نہیں ہے، تو یقین مانیے گھر بالکل جہنم بن جاتا ہے، آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، گھر میں جاتا ہے سکون نہیں ملتا تو باہر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی الوہاب ہے، اور الوہاب یعنی بہت دینے والا، اور اس کا ایک اہم عطیہ ہے نیک اور صالح بیوی۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی عنایت فرمائے، اور جب شادی ہو چکی ہے تو دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو نیک اور صالح بنائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب انسانوں کی بیویوں کو نیک اور صالح بنائے، صالحیت کو قائم رکھے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اس کو اور آگے بڑھا سکیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام الوہاب کے بارے میں مزید شرح آئے گی۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اگلا ایپیسوڈ دیکھنا ہرگز نہ بھولیے، باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے بڑی کارآمد بھی ہیں، اس لیے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا